अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मिनाब स्कूल की शहीद तालिबात से मंसूब ईरानी सदर का जो तैयारा है मिनाब 168, जब वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में नाज़रीन दाखिल हुआ तो उसके दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने हिफाजती हिसार में लेकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शानदार सलामी पेश की और रावलपिंडी के नूर खान एयरपोर्ट तक पहुँचाया, जहाँ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुस्कुराते चेहरों पुरजोश मानकों से मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाज़रीन, ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बढ़कर दिए जाने वाले एक एक्सेप्शनल प्रोटोकॉल में सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म की बैक जो मौजूदगी थी वो दोनों ममालिक के दरमियान जो गर्मजोश ताल्लुकात हैं उसकी अक्कास करती है। नाज़रीन, डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का ये दूसरा दौरा है पाकिस्तान का। अब तक ईरान के 7 सदूर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और आज इस्लामाबाद में ईरानी सदर ने अपने मेज़बान हम मनसब वज़ीर आज़म और सिपाही सालार फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ईरानी मौक़िफ़ की खुली हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है नाज़रीन कि हम ईरान से ताउन को हर शोबे में फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये कहा कि ईरान की जीत हमारी जीत है और ईरान की शिकस्त हमारी शिकस्त है। इस मौके पर मेहमान सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर ये अमन कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से नहीं हो रही होती तो हम यहाँ नहीं होते और इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत ही पाकिस्तान के एतमाद की बदौलत हुए हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जब हम बात करते हैं तो इस तनाज़े में कामयाब सालसी के फ़ौरन बाद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का आला सतह के वफ़द के साथ पाकिस्तान आना किस कदर गैर मामूली है, किस कदर सिफारती अहमियत का हामिल है, इस दौरे के दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ख़ित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन सब पर भी हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ और इससे जुड़े जो मामलात हैं जैसे कि बड़ा जो है दरपेश है इन मामलात को, इन डायलॉग्स को आगे बढ़ाने में, वो लबनान के मसले को कहा जा रहा है, आबनाए हुर्मुज़ के मामले को कहा जा रहा है और फिर जो कहा जाता है कि एक बड़ा मामला जिसे पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है ईरान को कि जी आप जो हैं वो अपने कुछ ऐसी शराइत इसमें शामिल की गई हैं जिस पर कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका दूर होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से पाकिस्तान में आज क्या बात हुई है ईरान के सदर से और ईरान के अंदर क्या चल रहा है, साथ ही साथ अमेरिका क्या सोच रहा है कि उसको इजराइल के साथ कैसे निमटना है भी या फिर खुली छूट देनी है। ये जो सारे मामलात हैं हम डिस्कस कर रहे होंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं ईरान ही से जुड़े ईरान अमन माहिदे की। आप जानते हैं कि ये जो माहिदा इसके रोड मैप पर 60 रोज़ में आगे बढ़ने के इत्तेफाक के साथ इख्तलाफ की रुकावटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आज भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और कहा उन्होंने ये इस ट्वीट में कि मुज़ाकरात की कामयाबी इस पर मुकम्मल अमल दरामद में है। ये जो एक इत्तफ़ाक़ी राय हुआ है नाज़रीन, ये जो मुत्तफ़क़ा मतन है उससे हटकर दिए गए जो बयानात हैं वो भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ने में उसमें रुकावट एक साबित हो रहे हैं। ये जो 14 निकाती मुआहदा है इसकी पहली शर्त ही लबनान की सलामती खुद मुख्तारी से मुतालिक है, जिसे इजराइल जो है वो ताहाल मानने से इनकारी है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है और जो आबनाए हुर्मुज़ पर है वो दोनों ममालिक के बयानात जो सामने आ रहे हैं एक दूसरे की ज़िद में सामने आ रहे हैं। ये जो 3 शराइत हैं यही इस रोड मैप की सबसे बड़ी ख़तरनाक रुकावटें करार दी जा रही हैं। क्या ये रुकावटें जो है इनको अबूर किया जा सकेगा? लबनान के हवाले से इजराइल अपना मौक़िफ़ बदलने पर राज़ी है या नहीं है? तो क्या ईरान इस पर पीछे हटने को तैयार हो जाएगा? और फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने भी आज जो 2 टोक अल्फाज में कहा है कि ये कभी भी जंग से पहले की हालत में वापस नहीं आएगा। इसके बाद क्या होने जा रहा है? फिर सवाल ये भी बनता है कि इस भारी वज़न के साथ हतमी अमन मुआहदे के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है जब इतने सारे इख्तलाफात दोनों के दरमियान मौजूद हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं आलमी तनाज़ात पर गहरी नज़र रखने वाले लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब से, जो शुरू ही दिन से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर एक कड़ी निगाह रखने के साथ साथ हमें मुसलसल जब भी हमने उन्हें ज़हमत दी है हमारे साथ मौजूद रहे हैं और हमें सिचुएशन समझाते रहे हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज भी मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, बात वही है जो अभी मैंने इब्तदाइये में कही कि ये जो 14 शिकें हैं कहने को, इनमें असल जो है वो लबनान है, हुर्मुज़ है और जौहरी प्रोग्राम है।
یہ 3 شقیں ہیں جن پر متفق کرنا ہی ثالث کمیٹی اور فریقین کا اصل امتحان ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس امتحان کے دوران کچھ کٹھن مراحل آ سکتے ہیں، اور وہ کٹھن مراحل کس کی جانب سے ہوں گے جنرل صاحب؟ دیکھیں کٹھن مراحل تو شروع سے ہی آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. آپ بالکل ٹھیک اسیس کر رہی ہیں. اور اس کے اندر مین جو سپائلر ہے وہ تو اسرائیل ہے، چونکہ لیبنان کی سچویشن ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لیبنان کے اندر اٹراسٹیز یا غازہ میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، ایون اف اگر امریکن پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف بھی ہو، تو چونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا اپنا ایک برج ہیڈ ہے یا بیچ ہیڈ ہے مڈل ایسٹ، اور بہت سی جڑیں یہودیوں کی امریکہ کے اندر ہیں، اور بڑی سٹرونگ لابیز ہیں میڈیا میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، ڈیپ سٹیٹس کے اندر بھی. تو اس لیے ایک تو چونکہ ان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، دیٹ از وائی ہی از وائلیٹنگ دی انٹرنیشنل لا ود امپیونٹی ایز دے سے. تو وہ پہلے بھی کریٹ کرتے رہے، ابھی بھی وہ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ معاہدہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیز فائر دونوں ملکوں کی ریکوائرمنٹ ہے. امریکہ کے بھی صدر نے اور اس کی کابینہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہمیں بلیک میل ہی کر رہا ہے اسرائیل، آلدو پریشر ڈومیسٹک ہمارے اوپر ہے، لیکن دی پوائنٹ از کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو تو قربان نہیں کر سکتے. ابھی اگر اسٹیٹ آف ہارموز بند کی ہے ایران نے، تو اس کا امپیکٹ تو صرف ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ یا اس خطے میں تو نہیں ہے، ایشین کانٹیننٹ میں، یہ تو بین الاقوامی سطح پہ ہے. اور آئندہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیوگرافی جو ہے وہ ایران کو ایک اپر ہینڈ دیتی ہے. یو کانٹ سنیچ اوے پرشین گلف فرام دیم، اٹ از انڈر دیئر نوز، ان کے باؤنڈری ہے، ان کا رائٹ ہے جو سی کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے ان دی لانگ رن لیبنان کے اوپر ٹک ٹک لگی رہے گی اور اس کے اوپر ایریٹنٹ کریٹ ہوتے رہیں گے. اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ابھی ایران کا کنٹرول رہے گا. وہ کہتے ہیں ہم خود آرگنائز کریں گے، ریگولرائز کریں گے، ہم اس کو اوپن رکھیں گے، ہم ہنڈرنس نہیں کریٹ کریں گے. لیکن اگر ہمیں کو بلیک میل کرے گا یا امریکہ کی منشا کے مطابق کچھ ہمارے جو مفادات ہیں ان کو اوپر آئے گا تو ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں. جہاں تک نیوکلیئر انریچمنٹ کا تعلق ہے، اس کے اوپر ایران نے شروع سے کہا تھا کہ ہم یورینیم کی، ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے. پہلی بات تو وہ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انریچ یورینیم ان کا رائٹ ہے انٹرنیشنل، اور وہ 3.76 یا وٹ ایور اس لیول تک انہوں نے کیا ہے. اگر اس کا زیادہ ہے تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو جیسے پہلے اوباما کے ساتھ نکالا تھا ابھی بھی نکالا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، حل کی بات ہو رہی ہے تو مجھے میرے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا دیجیے گا سر کہ یہ اسرائیل کا کوئی حل ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ انہوں نے آج بھی جو ان کے ریزرو فوج ہے اس سے جب انہوں نے ملاقات کی تو کہا کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ساتھ ہی سر ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اسرائیل جو ہے لبنان، اردن اور شام کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے پر ظاہر ہے کہ راضی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو امریکی صدر یہ جو کہتے ہیں کہ میں مسائل حل کرنے کا ماہر ہوں، تیزی سے حل کرتا ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو بھی وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ بار بار وہ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کیوں مانے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے سر. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ٹرمپ کی اپنی مرضی جو ہو، چونکہ ان کے اپنے ذاتی پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے، ان کے آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور ان کی جو ریٹنگ ہے ڈومیسٹک وہ 70% تک گری تھی. تو اس لیے وہ تو یہ مفادات بھی دیکھتے ہیں. اور دوسرا بھی ان دی لانگ رن اسرائیل کے اوپر امریکہ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہا ہے اینولی بھی، اور ان کی ڈومیسٹک جو انڈسٹری میں بھی اور ہر طرح سے. تو یہ پرابلم دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو مرضی ہے معاہدہ بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا کنواں پلیت ہو جائے نا، تو اس کے اندر سے جو ناسور ہے اس کو جب تک نہیں نکالیں گے، بالٹیاں پانی کی نکالتے رہے، کچھ نہیں. مڈل ایسٹ کا مسئلہ اس وقت ہی حل ہوگا جب اسرائیل کو رسی ڈالی جائے گی. ادروائز تو وہ گریٹر اسرائیل میں آپ نے دیکھو نا، سیریا، غازہ کے اوپر جو انہوں نے اٹراسٹیز کی، اس کی مثال موجودہ تاریخ، انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، جس بے رحمی کے ساتھ بچوں کو قتل کیا گیا. اور ابھی آپ دیکھیں لیبنان کے اندر ہے، انہوں نے گولان ہائٹس پہ قبضہ ہے،
ان کا ویسٹرن بالکل بینک سر، سلسلہ تو یہ جاری ہے۔ اچھا، اس بارے میں یہ جو بھی معاہدہ ہے، اس کی جو شقیں ہیں، ایران میں $300 کی سرمایہ کاری جو ہونے جا رہی ہے، اور کیا آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے نہیں دکھائی جا سکتی، سر میں اس پہ واپس آ جاتی ہوں۔ لیکن سر یہ جو سوئٹزرلینڈ میں امن ڈیل کا روڈ میپ جہاں پر طے ہو رہا ہے، اسی دوران ایرانی صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج یہاں تشریف لاتے ہیں، تو کیا دنیا جو ہے پاک ایران تعلقات کو تاریخ کی بلندیوں پر جاتے ہوئے دیکھے گی؟ جس طرح سے آج ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے، اور جس طرح سے ایران کی جانب سے ٹرسٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو سر تعلقات تو ہم بہت ہی جسے کہا جائے کہ ایک خوبصورت نہج پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مزید۔ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور یہ انڈاؤٹیڈلی ہماری ایران کے ساتھ جو تاریخی روابط رہے ہیں ان میں یہ ایک بیسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے اندر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سیکٹیرین کی وجہ سے، کچھ بلوچستان کے اندر ان کے گلے تھے، کچھ ہمارے گلے تھے، اور اس طرح ہوتا رہا۔ لیکن ابھی جو پاکستان کی قیادت نے، اور اسپیشلی فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب نے اپنے طور پہ ایران کو کنونس کیا ہے، اور ان کو اور امریکہ کو بھی، کہ ہم سنسیئر لوگ ہیں، ہمارا کوئی اینگل نہیں، ہم کانفلکٹ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرام سے پیس کے ساتھ مسائل کو ڈائیلاگ کی ٹیبل کے اوپر حل کیا جائے، تو وہ میرے خیال میں کامیابی ہے۔ ایران کے صدر کا ادھر یہاں آ کے شکریہ ادا کرنے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اور دیٹ اوپنز مینی ایونیوز، مثلا پاکستان ایران گیس پائپ لائن، مثلا چیپر فیول ایران کا، ہمارے اکراس دی بارڈرز ہمارے پاس جو بہت سا سمگل ہوتا تھا اس کو روکا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ اس کو خرید سکتی ہے۔ ایل پی جی آتا ہے، ٹریڈ ہے بہت ساری، اور اسی طرح دہشت گردی جو افغانستان سے ہو رہی ہے وہ بھی ایران اور پاکستان کے تعاون سے اس کو بھی اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ جب خطے کے اندر ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی، قطر کا اتحاد ہوگا تو انڈیا کو بھی نکیل ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ کرے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر مسلمانوں کا کلاؤٹ اگر بڑھے گا تو ہمیں اکنامک اور معاشی فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ نے گیس پائپ لائن کا ذکر کیا، جو آپ نے تیل کی سپلائی کا ذکر کیا، سر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گوادر اور چاہ بہار کی جو بندرگاہیں ہیں اب ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھی جائیں گی اس اعتماد کی فضا کے بعد، بلکہ اب ایک دوسرے کے شراکت دار کے طور پر ان دونوں کو دیکھا جائے گا۔ جی بالکل، آف کورس، دیکھیں چاہ بہار کا مقابلہ گوادر سے کوئی نہیں ہے۔ گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اس علاقے میں واحد پورٹ ہے۔ اس کو جو ہے وہ روٹرڈم کہتے ہیں، آف جو ہالینڈ کی جو ڈیپ وہاں ہوا ہے، تو اس لیے دے میک کمپلیمنٹ، ایک دوسرے کی ایفرٹ کو کر سکتے ہیں، اور اس میں تعاون انشاءاللہ بڑھے گا۔ ایران نے اپنی چاہ بہار کے اوپر انڈین کو لانے کی بھی بات کی تھی جو ایک ایریٹنٹ تھا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ان کی چپس ڈاؤن تھے، ایران کے تکلیف میں تھے، تو انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ رول بیک کر لی، جو کہ بڑی قابل افسوس اور بڑی افسوسناک بات تھی۔ اور جو کردار رہا انڈیا کا، جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، پاکستان کا جو ایک مثبت رول رہا ہے سارے ان معاملات کو صحیح کرنے میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سر انڈیا نے کافی سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، کافی فیک نیوز جو ہیں وہ ان کی طرف سے آتی رہیں، ان کے جو سوشل میڈیا پر جو ان کے ایک پورے کے پورے گروہ جس طرح سے سرگرم رہتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ جاری رہے گی انڈیا کی طرف سے بھی؟ اسرائیل تو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا ہی کرے گا بہت ساری چیزوں کو، لیکن بھارت جو ہے وہ اسی طرح سے ایک بڑی انیمی کا کردار جو ہے ادا کرے گا، تو ہمیں اس سے بھی تو الرٹ رہنا نا جنرل صاحب۔ نہیں، شیورلی۔ ابھی آپ دیکھیں، اگر دنیا میں ایک وہ کہتے ہیں نا ٹرائنگل آف ریپریشن، اور ٹرائنگل جو ہے ایسی جو کہ قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں بین الاقوامی، اس میں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا شامل ہے۔ امریکہ اس لیے کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا وداؤٹ رائم اور ریزن، اسرائیل کے کہنے پہ۔ اسرائیل اس لیے کہ اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا، ہر کنٹری کے اندر، سیریا کے اندر، لیبیا، آگے پیچھے ہر جگہ پہ، لیبنان، غازہ۔ اور انڈیا اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور ہمیشہ ان کا جو مدعا ہے وہ ہے انڈیا کا اکھنڈ بھارت،
اور ان کا ہے گریٹر اسرائیل کا. اور یہ ڈکلائننگ پار ہے. امریکہ وہ اپنے اس سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے پوری تگ و دو کر رہے ہیں, اور لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے آپ اپنے یونیپولر سٹیٹس کو قائم نہیں رکھ سکتے. ابھی دنیا بدل گئی ہے, ابھی اور پاور سامنے آ چکی ہیں, تو اس لیے پاکستان کو محتاط تو ضرور ہونا چاہیے. دیر از نو کوشچن کہ انڈیا آپ کے وجود کو تسلیم سے بھی انکاری ہے, اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ اریٹنٹ نمبر 1 ایران ہے اور نمبر 2 پاکستان ہے. تو ابھی جو پاکستان کا رول ہے یہ تو ان کے کلیجے کے اندر خنجر کی طرح اسرائیل اور انڈیا کے اندر چبھا ہوا ہے. بالکل سر, یہ جو خنجر چبھا ہے ان کو, اس میں جو لہو بہ رہا ہے وہ ہم ان کے میڈیا پر آج دیکھ سکتے ہیں. ایران کے صدر کے پاکستان کے اس وزٹ کے بعد جس طرح سے لہو لہان ان کا میڈیا دکھائی دیتا ہے اس درد سے, وہ سبھی کے سامنے ہے. لیکن سر ایک بار پھر سے جب ہم اس ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پیس ڈیل کی بات کرتے ہیں جس کے لیے 60 ڈیز جو ہیں, اس میں سے بہت سارے دن ہم جانتے ہیں کہ گزر چکے ہیں. ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ خلل بھی آیا ٹرمپ کے بیان کے بعد. لیکن سر ظاہر ہے کہ ایران میں اب $300 کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ 3 ملکوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کو جب تیل بیچ سکتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ نرمی دکھانا ہوگی آبنائے ہرمز پر اپنے موقف کو لے کر؟ یہ ظاہر ہے کہ اسی کے فائدے میں یہ چیز. جی آئی ایم شور. دیکھیں ایرانینز ایون ان کے جو ایڈورس جو رائیولز ہیں امریکہ, انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ بڑے اچھے جو ہیں وہ ڈائلاگ کرنے والے ہیں, سفارتکار ہیں, اور وہ یہ ایفرٹ پوری کریں گے. اور آئی ایم شور کہ پس چلمن بہت سی باتوں پہ ایگریمنٹ بھی ہوا ہوگا. لیکن دونوں جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں دونوں ملکوں کی, اور ان کی پبلک کا ایک پریشر بھی ہے, اور ان کی ہوم گیلری کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے. تو اس لیے تو اگر $300 بلین کا جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہوگا, $12 بلین ان کے جو کنفسکیٹڈ ہیں 24 اس میں سے ملیں گے, اور یہ گریجولی اگر ملیں گے اور سینکشنز بھی لو ہوں گی, تو آئی ایم شور کہ ایران بھی ریڈی ہوگا کہ ہم اسٹیٹ آف ہارموز کو کہ کسی طریقے سے بلیک میل نہیں کریں گے, اور انریچ یورینیم کے اوپر ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. ہم پہلے بھی آپ سے کر رہے تھے, اور عمان کے فارن منسٹر نے اس وقت کہا تھا بہت سی چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. اوباما کے ساتھ تو ایگریمنٹ پہ سائن بھی ہو گئے تھے, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. اور انشاءاللہ یو ول سی کہ اٹ از اے چینج فار دی بیٹر اینڈ گڈ فار پاکستان. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خاص طور پر ہم بات کر رہے تھے ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ اعتماد دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ بڑا ہے. کہیں نہ کہیں جو چپکرشیں, جو گلے شکوے اب موجود تھے, ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے انڈیا کے کریٹ کیے ہوئے تھے. ابھی بھی انڈیا کی جانب سے یہ ایفرٹس, یہ کوششیں جاری ہیں. آپ ان کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجیے ناظرین, آپ سے کوئی چیز بھی آج چھپی نہیں ہے, جو ہمیشہ سے بھارت کا کردار رہا ہے. لیکن ہمیں محتاط رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کے ساتھ جس طرح سے ہم پہلے یہاں تک پہنچے ہیں, اتنی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے, اس کامیابی کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے, اور اسی کی ایک کڑی ایرانی پریزیڈنٹ کا پاکستان میں موجود ہونا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس میں مزید بھی بات کریں گے, خاص طور پر لبنان کے حوالے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ذکر کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سب سے بڑے چیلنج لبنان پر حملے اور اسرائیل کا. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ پر امریکہ وہیں کھڑا ہے جہاں بہت سارے لوگ اس کے کھڑے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں, لیکن اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے اس دلدل میں امریکہ کو گھسیٹ کر عالمی امن اور عالمی معیشت کو تہو بالا کر ڈالا ہے. نیتن یاہو کا یہ ایڈونچر جو ہے یہ عالمی معیشت کو تقریباً $2.2 ٹریلین کا پڑا, جبکہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کو براہ راست پہنچنے والا جو معاشی نقصان ہے صرف وہی نقصان $132 ارب کا ہے. اس شدید خسارے کے بعد امریکہ نے کہنے کو تو یو ٹرن لے لیا اور ایک عبوری معاہدے تک کا سفر بھی کر لیا, لیکن اب بھی اس معاہدے کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود ہیں. اسکائی نیوز کے سینئر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک پر انہوں نے انفیکٹ یہ لائیو کہا تھا کہ یہ مذاکرات اس وقت صدر ٹرمپ نے معطل کروائے ہیں جنہیں اس معاہدے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ناظرین ایرانی وقت کے ملک تباہ کرنے
जाने और वापस न जाने दिए जाने की धमकी जब दी गई थी, इस बात के बाद हमने देखा था कि मुज़ाकरात में डेड लॉक आ गया था। लेकिन आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो धमकियां हमें दी जा रही हैं, इससे ईरान जो है वो डरने वाला नहीं है, लेकिन इजराइल की जो हट धर्मी है आज के शो में हमें उस पर ज़रूर बात करनी है। ये जो एक दूसरे के बयानात इस तरह के जारी हैं, ये तो ख़तरा है ही है। सबसे बड़ा ख़तरा ज़ाहिर है ट्रंप के बयानात के बाद इजराइल का है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस किससे हम कर रहे हैं जी? ख़ासे तवील अरसे तक पाकिस्तान के नुमाइंदगी वाले सीनियर सफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल मंदूब रहने वाले पाकिस्तान के लिए मुनीर अकरम साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर मशरिक़ वस्ता के इस तनाज़े की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दुनिया ने गज़ा और फ़लस्तीन को ऐसा लगता है कि कहीं इस तनाज़े में बहुत पीछे छोड़ दिया है इस माहदे में भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लबनान पर जारियत न करने का जिक्र है, लेकिन गज़ा का जिक्र नहीं है सर। जी, मेरी नज़र में गाज़ा पे तो जो पहले प्रोसेस जो शुरू किया था और ट्रंप साहब का जो पीस प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसका एक यानी कि मुख्तलिफ ट्रैक है, उसका डिप्लोमेटिक ट्रैक है जिस पे भी काम हो रहा है। अब इजिप्ट में जो मुलाकात हुई है वहाँ गाज़ा के मुतालिक काफ़ी तफसील से बातचीत हुई है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये जो मुआहदा था ये ईरान और अमेरिका की जंग रोकने के लिए था, जिसमें ईरान ने कहा कि जी लेबनान शामिल होगा, और ये देखा कि अभी लेबनान शामिल है इस मुआहदे में। और अब जैसे आपने जिक्र किया, सब में बड़ा खर्चा है कि इजराइल कोशिश कर रहा है इस मुआहदे को तोड़ने के लिए और वापस जंग जारी करने के लिए, और उसकी लेबनान में जो कुछ हरकतें हैं उसको अभी तक पूरी तरह से रोका नहीं गया है। जो ट्रंप साहब हैं वो भी चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए, इसको इम्प्लीमेंट हो जाए। वो जो बयानात दे रहे हैं ट्रंप साहब, वो अपनी अंदरूनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि उनको बहुत तनकीद हो रही है इस मुआहदे के बारे में। उनकी जो ओपोनेंट्स के साथ बहुत सारी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन के लिए ये बयानात देते रहते हैं, पर मेरे ख्याल में अमेरिका का जो फैसला है वो यही है कि जंग रुक जाए और ये मुआहदा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मेरे ख्याल में हमने दोनों फरीकैन के साथ काम करना है, अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, इस MOU को इम्प्लीमेंट करवाना। अच्छा सर, ये लबनान का जैसे आपने जिक्र फरमाया, तो लबनान में ईरान के लिए क्या ये मुमकिन होगा कि वो हिजबुल्लाह से फासला इख्तियार करे? क्योंकि ज़ाहिर है कि इजराइल इसी बुनियाद पर हमलों को जवाब बनाता है। जी, मेरे ख्याल में देखिए दोनों को रुकना होगा। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने तो कहा है कि हम तैयार हैं सीज फायर के लिए, अगर हमारे ऊपर हमला नहीं होता तो हम हमले नहीं करेंगे। इजराइल भी कहता है कि हमले मेरे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में हैं, पर ये जाहिर है कि इजराइल ये शोशा शुरू करता है। उसने बहुत सारी हरकतें की हैं, प्रोवोकेशंस की हैं कि सीज फायर तोड़ने के लिए। तो अब उसको रोकना होगा, और ट्रंप साहब ने बहुत इसमें अपना किरदार अदा करना होगा इजराइल को रोकने के लिए। वो अब तक हाथ नहीं आया है नेतन्याहू पर, अमेरिका का बहुत दबाव है इजराइल के ऊपर, और मेरी नज़र में अगर चाहते हैं ट्रंप साहब तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन सर ट्रंप साहब उनको रोकने के बजाय तो खुद ऐसे बयानात दे देते हैं ना, जिस पर आज ईरानी सदर ने ये कह दिया कि हमें ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए है। ज़ाहिर है कल सिचुएशन परसों हमने इस पर बिगड़ती हुई भी देखी थी मुज़ाकरात के दौरान। लेकिन क्या सर आपको लगता है कि ये ट्रंप को जो मशवरा दिया गया है ईरानी प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इस मशवरे पर अमल कर सकेंगे? आपको लगता है कि नहीं ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जानबूझकर वो करते हैं, या फिर जो उनकी भतीजी ने कहा है आप उसकी तस्दीक कर रहे होंगे? ज़ाहिर उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जो जहनी सेहत है वो सही नहीं है, इसलिए वो इस तरह के बयानात देते हैं। तो सर आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, इतनी सारी चीज़ों को समझते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकातें करते रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ट्रंप की शख्सियत के हवाले से, या ख़ास तौर पर जैसे उनकी अपनी फैमिली जहनी सेहत के हवाले से बात कर रही है, तो एक तो ज़ाहिर ये ख़तरा है,
تو ان دونوں میں سے بات کون سی صحیح ہے؟ اسٹریٹجی کے تحت تو نہیں کر رہا ہے وہ؟ یہ دیکھیں، میرے نظر میں ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ یہ میری اسٹریٹجی ہے. ہم، اب ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ جو ایک کہتے ہیں کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، یعنی کہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر دھمکیاں جب مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے دھمکی کی وجہ سے مسئلے مسئلہ حل حل ہو ہوئے گیا. ہیں. جی، تو صحیح. یہ اس قسم کے بیانات میرے خیال میں یہ جاری رہیں گے ٹرمپ صاحب کی طرف سے. پر جو امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ مسٹر جے ڈی وینس نے صاف کہہ دیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کیا جائے. جو بیانات ہیں وہ ٹرمپ صاحب کی ذہنیت شاید ہو، پر وہ اندرونی جو ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس معاہدے کی وجہ سے، اس کو بھی نمٹنے کے لیے یہ بیانات وہ جاری کرتے ہیں. اچھا سر، آپ نے فرمایا منیر اکرم صاحب کہ ٹرمپ پر دباؤ ہے، لیکن یہ دباؤ تو اسرائیل کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اپنے لوگ ان کے یہ چاہتے ہیں، عوام ان کے چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگ سے نکل جائیں، باقی جنگوں سے نکل جائیں، امریکہ کے معاملات پر توجہ دیں، وہاں کے عوام پر توجہ دیں، وہاں کے مسائل پر توجہ دیں. لیکن سر اسرائیل جو ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبوری معاہدے پر شدید غصہ پایا جاتا ہے. اسرائیلی میڈیا ٹرمپ پر اسرائیل کو دھوکہ تک دینے کا الزام لگا رہا ہے. تو ٹرمپ پر دباؤ تو ہے نا سر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ دباؤ کہیں نہ کہیں اب رکاوٹ بن سکتا ہے سر اس ایگریمنٹ کو آگے لے جانے میں؟ یہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے اگر اسرائیل کوئی حملے کرے واپس لیبنان پہ، حزب اللہ پر زیادہ بڑے حملے کرے جس کا جواب پھر ایران کو دینا پڑے گا اور پھر یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے. تو سب میں بڑی بات اس وقت ہے کہ جی اسرائیل کو روکنا ہے. اور میرے خیال میں جو بیانات ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی جو بیانات اسرائیل کے خلاف آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اور کوئی دوست نہیں ہیں، آپ ہمیں تنقید ٹرمپ صاحب سے نہیں کریے. پر اب دوسری طرف اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں جو تنقید کروا رہی ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف. تو یہ ہم نے سب باتیں سمجھنی چاہیے اور اس کو سمجھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ بیانات کی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. سر بیانات کی وجہ سے نہیں، لیکن ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، جیسے سر ان کے ماضی کی، اگر تھوڑا سا ماضی قریب کی بات کر لیں، 2018 کی بات کر لیں، تو یہ جو عالمی ایٹمی معاہدہ تھا JCPOA، سر اس کو یک طرفہ طور پر انہوں نے اچانک سے ختم کر دیا تھا. تو تہران کو بھی ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی کو لے کر، ان کے اس طرح سے وعدوں سے مکر جانے کی عادت کی وجہ سے لے کر خدشہ تو ہے نا کہ سر ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی وقت اس عبوری معاہدے سے نکل سکتے ہیں. تو ابھی جو بہت ساری امیدیں جوڑ لی گئی ہیں، خاص طور میں ہم پاکستانیوں نے جو امیدیں جوڑ لی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہیں؟ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہوں گے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں، یا جس طرح سے پاکستان اور قطر مل کر ایفرٹس کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ تو یہ معاہدہ کروایا جی اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے اب ہماری تو اور کوئی رخ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جی بیانات ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود یہ معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم نے کام کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے اگر اسرائیل اپنے حملے انہوں نے جاری رکھے اور اس میں اضافہ کیا حملوں میں لیبنان میں، تو ایران اس کا شرفت جواب دینا پڑے ایران کو، تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا. پر بیانات سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ کرے کہ کسی بھی چیز سے نہ ٹوٹ رہا ہو، پائے تکمیل تک پہنچے. ظاہر ہے منیر اکرم صاحب، پاکستان نے جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا پاکستان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. تو سر یہ معاہدے میں جو ایک خلل ہم نے دیکھا تھا، اس خلل کے آنے کے بعد اور پھر پاکستان کے دوبارہ سے متحرک ہونے کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ایرانی صدر کا پاکستان آ جانا، پاکستان کے ساتھ جس طرح کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں، پاکستان کے اوپر جس طرح سے اعتماد بڑھا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان دونوں ممالک کے قریب آنے سے خطے کی سچویشن جو ہے اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان تعلقات کا، اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے مختلف معاملات کے اندر؟ اور دوسرا سر یہ فرما دیجئے گا کہ ہمارے پڑوسی کو اس پر بڑی جلن ہے، بڑی تکلیف ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت کہیں ساری سچویشن کے دوران بالکل کارنر ہو کر رہ گیا منیر اکرم صاحب؟ جی بالکل. دیکھیے،
ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں اور اس معاہدے کے تحت اس کی کانٹیکس میں اگر ہوں تو اس میں بہت فائدے، سب کے فائدے ہیں۔ پہلی چیز تو ہماری جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا، معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، گیس پائپ لائن، آئل ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ سب چیزیں اس میں فائدہ پاکستان کا اور ایران کا دونوں کا ہے۔ دوسری طرف سیکیورٹی اگر دیکھ لیں تو ایران اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے تھے، اب ہندوستان اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا اور وہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے، تو ایران کی بھی جو اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے وہ بھی بدل گئی ہے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ جی تعلقات ہمارے پاکستان سے اچھے رہنے چاہیے، یہ بہتر، تو یہ اسٹریٹجک اس میں بہت تبدیلی آئے گی اسٹریٹجک بیلنس میں اس ریجن میں۔ اور تیسری چیز جو اگر ایران کے تعلقات خلیج کے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر بہتر ہو سیں، جس کی بھی ہم نے کوشش کی ہے، سعودی عرب اور ایران کی ہم نے بات چیت کروائی، قطر کی بات چیت کروائی، اب قطر تو میڈیٹر بن گیا، تو اگر یہ خطے میں ایران کے تعلقات خلیج کے ممالکوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، مسلمان ممالکوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، جس میں ترکی، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عرب، قطر شامل ہیں، تو اس خطے میں ایک نیا قسم کا امن آ سکتا ہے، اور اس امن سے سب کا فائدہ ہوگا کہ ہم آپس میں تجارت کریں، کوپریٹ کریں، اور اگر اس میں امریکہ شامل ہو جاتا ہے جی، اگر امریکہ بھی شامل ہو جائے، بڑی بات ہو، زبردست، اس میں ظاہر ہے کہ سبھی کا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، ان کو لے کر بات کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ سے، خیال رکھیے اپنا۔